जी अस्सलाम वालेकुम everyone. I am Muhammad Zain Ilyas. Today we will talk about another topic. The topic is Republic. What is a Republic? क्योंकि हमने अक्सर सुना है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ यूएसए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया. तो रिपब्लिक है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी के अंदर क्या डिफरेंस है. तो आज हम पहले रिपब्लिक की बात करेंगे, उसके बाद हम रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का डिफरेंस देखेंगे. इंशाल्लाह ये मेरी गारंटी है, इट इज़ द गारंटी कि जब आप इस वीडियो को गो थ्रू करेंगे, इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Republic. A republic is a form of government where the head of state is elected by the people either directly like a president or indirectly through parliament. देखें, जो रिपब्लिक होता है ना, ये एक हुकूमत का एक ऐसा निज़ाम होता है जिसके अंदर जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट से मुराद यानी रियासत का सरबराह, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, उससे इलेक्ट किया जाए. ठीक है. अच्छा, अब उसे दो तरीके से इलेक्ट किया जा सकता है. यहाँ तो पार्लियामेंट के जरिए, यहाँ पर डायरेक्टली. यहाँ उसे डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा थ्रू द डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एंड उसे इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किया जा सकता है थ्रू द पार्लियामेंट. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट के जरिए इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट. और यूएसए की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर अवाम डायरेक्टली वोट करती है प्रेसिडेंट को. ठीक है. और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तमाम इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास नहीं होते. प्रेसिडेंट जो होता है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आपको ये पता चल गया होगा कि रिपब्लिक एक ऐसा निज़ाम है हुकूमत का कि जिसमें हेड ऑफ स्टेट यानी जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर आएगा. ठीक है. वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन जब वो इलेक्ट होकर आएगा तो उसे हम रिपब्लिक कहेंगे. पावर इज नॉट इनहेरिटेड बाय बर्थ, कि जो पावर होती है ना वो विरासत में आपको कभी नहीं मिलेगी. अगर मैं यूके की बात करूं, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मोनार्क होता है कि जो प्रेसिडेंट है या जो प्रेसिडेंट है वो क्या होगा, वो बाप होगा, फिर उसके बाद उसका बच्चा होगा, उसके बाद उसका बच्चा होगा. ये क्या है? ये मोनार्की है. अच्छा, अब ये क्या होगा, वहां पर रिपब्लिक नहीं है. क्योंकि वहां पर रिपब्लिक क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट जो है, जो हेड ऑफ स्टेट है, वो इलेक्ट होकर नहीं आ रहा, बल्कि वो क्या हो रहा है, वो मोनार्की के सिस्टम पर आ रहा है. ठीक है. जैसे वो पैदा हुआ तो उसके पास तमाम पावर चले गई. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे कि यूके के अंदर रिपब्लिक नहीं है. थर्ड पॉइंट, लॉज आर मेड अकॉर्डिंग टू ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज द राइट्स ऑफ ए सिटीजन. जो लॉज होते हैं, जो कानून होता है, वो किसको देख के बनते हैं, किसके लिए बनते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रख के बनते हैं. ठीक है. और उससे हम इस चीज का गारंटी लेते हैं कि ये सिटीजन के हक के अंदर ही लॉज बनेंगे. रिपब्लिक के अंदर आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि रिपब्लिक के अंदर हमेशा वो ही लॉ बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी इजाजत देता है. अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपका कहता है कि आपने ये लॉ नहीं बनाना, तो जितनी मर्जी मेजोरिटी आ जाए वो लॉ पास नहीं किया जाएगा. तो रिपब्लिक के अंदर ये बेनिफिट है. ठीक है. रिपब्लिक का ये एडवांटेज है कि आपका वही लॉज बनेंगे जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपकी इजाजत दी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ से एक जो है हमारे पास चर्चेज नहीं बननी चाहिए, मेजोरिटी कहती है, पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी कहती है, क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम्स है, तो मुसलमान कहते हैं कि यहाँ पर चर्चेज नहीं बनने चाहिए. अच्छा, अब पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हर एक बंदे को, माइनॉरिटीज को उनका राइट्स देगा. यू आर फ्री टू गो योर वर्शिप प्लेसेस. कायद आजम ने अपनी स्पीच के अंदर कहा था कि एवरी वन इज फ्री टू वर्शिप
there is no discrimination between the minority and the majority. यहाँ पर कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. इस वजह से अगर मेजोरिटी कह भी दे कि भाई यहाँ पर चर्चेज नहीं बनने जाएंगे और नेशनल असेंबली में बिल चला भी जाए तो वो बिल पास नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के ही खिलाफ है. तो इस रिपब्लिक में ये होता है कि आप मेजोरिटी नहीं होता बल्कि रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं होता बल्कि रूल ऑफ लॉ होता है. जो लॉ कहेगा वही होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वही होगा. ये नहीं होगा कि जो मेजोरिटी कह रहा है वही होगा. ठीक है. थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इन सिंपल वर्ड्स की अगर हम बात करें, रिपब्लिक इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल वेयर द लीडर इज चूजन नॉट बोर्न इनटू पावर. रिपब्लिक एक ऐसी हुकूमत है जो कि लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों के लिए ही वो काम करेगी. देखिएगा, लोगों की हुकूमत है, ठीक है, लोगों से ही आएगा और लोगों के लिए ही काम करेगा. किस तरह कि इसके अंदर जब हमें पता होगा कि हमने लीडर को चूज करना है, ठीक है, लीडर जो है वो चूज करेंगे, ना कि लीडर पहले से ही बाय बर्थ लीडर होगा. ठीक है, मोनार्की सिस्टम नहीं होगा बल्कि जो हेड ऑफ स्टेट है यानी जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर आएगा, ना कि वो जो है ना मोनार्की या बादशाह के निज़ाम पर आएगा. ठीक है, तो वहां से क्या होगा, वो देखें ना, जब हम इलेक्ट करेंगे तो वो लोगों में से ही आएगा. ठीक है, जब उसे इलेक्ट करने वाले कौन है, बाय लोग हैं. ठीक है, बाय द पीपल, लोग उसे इलेक्ट करेंगे. और किसके लिए वो काम करेगा, किसके लिए वो काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा. ठीक है, वो हमारी लोगों में से आएगा. ठीक है, लोग ही उसे सिलेक्ट करेंगे और वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा यानी लोगों के लिए ही काम करेगा. तो इस वजह से जो है रिपब्लिक में आपने ये बात याद रखनी है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, जो रियासत का सरबराह है, प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा इलेक्ट होकर आएगा. वो बाय बर्थ उसके पास हेरिडेटरी पावर्स नहीं होंगी, उसके पास हेरिडेटरी पावर्स नहीं होंगी. ठीक है, द प्रेसिडेंट मस्ट नॉट ऑन द हेरिडेटरी पावर बाय बर्थ. ठीक है, वो यकीनन इलेक्ट होकर आएगा. अब वो डिपेंड करता है कि वह उस स्टेट के अंदर या उस रियासत के अंदर, उस कंट्री के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या पार्लियामेंट्री सिस्टम है. ठीक है दोनों ही रिपब्लिक. प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी रिपब्लिक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी रिपब्लिक है. लेकिन रिपब्लिक के लिए शर्त ये होनी चाहिए कि हमेशा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर आएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो वहां पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर नहीं आता. तो ये था रिपब्लिक का मतलब. उसके बाद मैं थोड़ी सी यूके की आपको एग्जांपल दे दूं. यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम, अभी आप हैरान हो गए होंगे कि सर अभी आपने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है यानी इलेक्ट भी हो रहा है और वहां पर जो है रिपब्लिक भी है. देखिएगा जरा, मैंने अभी बात की कि यूके के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, वो बाय बर्थ उसके पास हेरिडेटरी पावर्स होती हैं यानी विरासत के अंदर उसे पावर मिलती है. लेकिन यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट होकर आता है. जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होकर आएगा तो यानी वो पार्लियामेंट से इलेक्ट होकर आएगा. प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है लेकिन इलेक्ट हो रहा है ना वो, तो वो क्या होगा, वो इस वजह से हमारे पास यूके जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंशियल मोनार्की है. आगे देखिएगा, यूके की हेड ऑफ स्टेट यानी किंग और मोनार्क. हेड ऑफ स्टेट जो रियासत का सरबराह है वो क्या है, द यूके इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. मैंने आपको पहले कहा ना कि यूके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है. अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हेड ऑफ स्टेट यानी जो प्रेसिडेंट है वो बाय बर्थ उसके पास हेरिडेटरी पावर्स हो, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है वो इलेक्ट होकर आए. इसी तरह यही निजाम है यूके का कि यूके के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, वो बाय बर्थ उसके पास हेरिडेटरी पावर्स होती हैं. वो बाय बर्थ क्या होता है, वो उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं. लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक टेन्योर के बाद उतर जाता है, फिर दोबारा जनरल इलेक्शंस होते हैं, दोबारा इलेक्ट होकर आता है. तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस वजह से हम कहते हैं कि यूके के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन यूके जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ना कि रिपब्लिक. अगर रिपब्लिक इस वजह से नहीं है क्योंकि वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होकर नहीं आ रहा बल्कि वो बाय बर्थ उसके पास पावर्स मौजूद हैं. इस वजह से जो यूके
یوکے ہے وہ ریپبلک نہیں ہے بلکہ ڈیموکریٹک ہے. ڈیموکریٹک کس سینس میں؟ اس سینس میں کہ وہاں پر جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکٹ ہو کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیمو کا مطلب ہوتا ہے پیپل. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے رول آف دا پیپل. جو لوگ کہیں گے وہی ہوگا، جس کو لوگ الیکٹ کریں گے وہی ہوگا. تو اس وجہ سے جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکٹ ہو کر آ رہا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے. اچھا، کنگ چارلز III is the head of state but his role is ceremonial. He does not make day-to-day decisions. ابھی جو کرنٹ کی بات کر رہا ہوں 2025 کے اندر جو کنگ چارلز III وہ کیا ہے؟ وہ پریزیڈنٹ ہے یوکے کا، اور اس کا جو رول ہے وہ سیریمونیل ہے، یعنی وہ برائن نام وہ پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے. وہ ڈے ٹو ڈے ڈیسیجنز نہیں کر سکتا، یعنی وہ جو ہے فیصلے نہیں کر سکتا، وہ اختیار پی ایم کے پاس ہی ہے. اچھا، ہیڈ آف گورنمنٹ یعنی حکومت کا سربراہ پرائم منسٹر ہے. دا ریئل پاور لائز ود دا پرائم منسٹر. کرنٹلی رشی سناک 2025. رشی سناک جو ہے وہ 2025 کے اندر کرنٹ پرائم منسٹر ہے یوکے کا، اور اس کے اندر تمام اختیارات ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ حکومت کا سربراہ ہے، اور وہی حکومت کو، وہی کنٹری کو چلا رہا ہے. اچھا، تھرڈ پوائنٹ، پارلیمنٹ. دا پیپل الیکٹ ممبر آف پارلیمنٹ. تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ ممبرز آف پارلیمنٹ. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ممبرز آف پارلیمنٹ کے اندر سینیٹر بھی آتے ہیں اور ایم این ایز بھی آتے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی آتے ہیں، اور سینٹ کے ممبرز کو ہم کہتے ہیں سینیٹر. سیکنڈ پوائنٹ، دا پارٹی ود میجورٹی ان دا ہاؤس آف کامنز فارم دا گورنمنٹ. ان کا وہاں پر ہاؤس آف کامنز ہوتا ہے. اچھا، جیسے ہمارا یہاں پر نیشنل اسمبلی ہوتا ہے نا، اسی طرح وہاں پر یوکے کا ہاؤس آف کامنز ہے، اور اس ہاؤس آف کامن میں جنرل الیکشن کے بعد جو پارٹی میجورٹی میں ہوگی وہ گورنمنٹ بنائے گی، وہ سرکار بنائے گی، وہی گورنمنٹ بنے گی اور وہی گورن کرے گی کنٹری کو. جس طرح جنرل الیکشن کے بعد اگر پی ٹی آئی کے ممبر آف نیشنل اسمبلی اگر میجورٹی میں ہیں پی ٹی آئی کے، تو پی ٹی آئی ہی حکومت کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ پوائنٹ، دا لیڈر آف دیٹ پارٹی بیکمس پرائم منسٹر. اچھا، اب اس پارٹی کا لیڈر جو ہوگا وہ پرائم منسٹر بنے گا. یوزلی طور پر، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی ہوتی ہے نا وہ پہلے سے اناؤنس کرتی ہے کہ بھائی اگر ہماری پارٹی جیت گئی تو ہمارا لیڈر یہ گورنمنٹ کرے گا، یہ رول کرے گا، یہ پرائم منسٹر ہوگا. فور ایگزامپل اگر میں آپ کو 2018 کی بات کروں تو جب جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ پی ٹی آئی جیت گئی تھی، یعنی تمام حلقوں میں سے پی ٹی آئی کے ممبرز جو تھے وہ میجورٹی میں چلے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے. تمام حلقوں کے اندر، تمام کانسٹیٹوئنسیز کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی میجورٹی کے اندر تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایم این ایز میجورٹی میں آ گئے پی ٹی آئی کے، تو اس کی وجہ سے جو عمران خان تھے وہ پرائم منسٹر بن گئے. اچھا، ڈیموکریسی بٹ ناٹ ریپبلک. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر ڈیموکریسی ہے لیکن ریپبلک نہیں ہے. ڈیموکریسی اس وجہ سے ہے کیونکہ پی ایم جو ہے وہ الیکٹ ہو کر آ رہا ہے، لیکن جو ریپبلک ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ پریزیڈنٹ بائی برتھ اس کے پاس ہیریڈیٹری پاورز ہیں، وراثت کے اندر اس کے پاس پار آئی ہیں. دا یو کے از اے ڈیموکریٹک بیکاز پیپل الیکٹ دی ریپرزینٹیٹیو. ٹھیک ہے نا. لوگ اپنے ریپرزینٹیٹیو کو، اپنے ایم این ایس کو، اگر میں پاکستان کے سینس کے اندر بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تو یو کے کی جو پولیٹکس ہے یا اس کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جس طرح وہ الیکٹ کرتے ہیں وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو پاکستان کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ جس طرح پاکستان کے اندر لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں جا کے ریپرزینٹ کریں نیشنل اسمبلی میں، اسی طرح وہاں پر بھی لوگ الیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جا کر پی ایم کو بناؤ. ٹھیک ہے نا. آپ جا کر پی ایم کو بناؤ. بٹ اٹ از ناٹ اے ریپبلک بیکاز ہیڈ آف اسٹیٹ کنگ از ہیریڈیٹری بائی برتھ ناٹ الیکٹڈ. یہ ریپبلک نہیں ہے کیونکہ جو کنگ ہے وہ وراثت کے اندر آیا ہے، وہ الیکٹ ہو کر نہیں آیا. I am 100% sure کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ریپبلک کیا ہوتا ہے، اور یو کے جو ہے، سوری I am really sorry، یو کے جو ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریپبلک نہیں ہے. یو کے اندر پارلیمنٹری سسٹم ہے لیکن ریپبلک نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم 100% شیور کہ آپ کو میری سمجھ آئی ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ہم نیکسٹ موو کریں گے کہ ڈیموکریسی اور ریپبلک کے اندر کیا میجر ڈفرینسز ہیں. تھینک یو. جی، تو ابھی ہم ڈفرینس کی طرف جا رہے ہیں کہ ریپبلک اور ڈیموکریسی کے اندر کیا میجر ڈفرینسز ہیں. اس کے بعد ہم اگزامپل بھی
کریں گے. آپ میری چینل کے اوپر آئے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لیے آپ آئے ہیں نا وہ میں آپ کو سمجھا کے بھیجوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. ٹھیک ہے، میری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اٹس مائی گارنٹی. دیکھیے گا ذرا بیسک میننگ، بالکل بیسک سے شروع کرتے ہیں. بیسک میننگ کیا ہے؟ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے؟ ڈیموکریسی a system of government in which people elect their representatives to make laws and run the government. ایک ایسا نظام ہوتا ہے حکومت کا جس کے اندر لوگ چنتے ہیں اپنے نمائندے تاکہ وہ ہمارے لیے قانون بنائیں اور ملک کو چلائیں. جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں، انڈیا کی بات کریں، یو ایس اے کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر لوگ اپنے نمائندے چنتے ہیں، ٹھیک ہے، چن کے انہیں بھیجتے ہیں نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی میں جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر وہ لاز بناتے ہیں. جب وہ وہاں پر لاز بنا دیتے ہیں تو اگر وہ لاز میجورٹی میں ہوں، جب 1/3 میجورٹی کو میٹ کر رہے ہوں تو وہ لا پاس چلا جاتا ہے آگے. ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ ہوتا ہے ڈیموکریسی. ریپبلک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا ڈیموکریسی کی ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک شاخ ہے ڈیموکریسی کی جس کے اندر جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، وہ الیکٹ ہو کر آئے گا. وہ کنگ نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے پاس ہیریڈیٹری پاورز نہیں ہوں گی بلکہ وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر آئے گا. اگر دیکھیے گا ذرا انڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے، ریپبلک ہے. پاکستان کے اندر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے، ریپبلک ہے. یو ایس اے کے اندر پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے، ریپبلک ہے. چاہے وہ پریزیڈینشیل سسٹم سے ہو، چاہے وہ پارلیمنٹری سسٹم سے ہو، لیکن الیکٹ ہو کر تو آ رہا ہے نا الٹیمیٹلی. بلا آخر الیکٹ ہو کر تو آ ہی رہا ہے. تو وہاں پر کیا ہوا؟ ریپبلک ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ اس میں کہتا ہے کہ آل ریپبلکس آر ڈیموکریسیز بٹ ناٹ آل ڈیموکریسیز آر ریپبلکس. کہ ہر ریپبلک کنٹری جو ہے وہ ڈیموکریٹک کنٹری بھی ہے لیکن ہر ڈیموکریٹک کنٹری ریپبلک نہیں ہے. دیکھیے گا ذرا آپ کو ایک سمپل اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر پاکستان ہے، پاکستان ایک ریپبلک کنٹری ہے. ہم سنتے ہیں نا دا فل نیم آف پاکستان از اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو وہاں پر ریپبلک آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اگر ریپبلک ہے تو ڈیموکریسی بھی ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ جب ہم نے ریپبلک میں ایک پریزیڈنٹ کو چنا تو چننا کیا ہوا؟ یعنی لوگوں کے ڈیسیژن سے آیا تو ڈیموکریسی ہے، لوگوں کی بات مانے گئی. لیکن ہر ڈیموکریسی ریپبلک نہیں ہوتی. اگر ہم یو کے کی بات کریں تو وہاں پر ڈیموکریسی تو ہے کیونکہ وہاں پر جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں، لیکن وہاں پر ریپبلک نہیں ہے کیونکہ وہاں پر پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر نہیں آ رہا. تو ہر ریپبلک ڈیموکریسی ہوگی لیکن ہر ڈیموکریٹک کنٹری ریپبلک نہیں ہو سکتی. اٹ از ناٹ 100% شیور. سیکنڈ پوائنٹ، ہیڈ آف اسٹیٹ. ڈیموکریسی ناٹ آلویز ریپبلک. دا ہیڈ آف اسٹیٹ میں بی ہیریڈیٹری بائی برتھ. ڈیموکریسی کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ ڈیموکریسی کے اندر یقیناً ہر یہ بات نہیں ہے کہ وہ ریپبلک ہوگا. ڈیموکریسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں پر ڈیموکریٹک کنٹری کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پر جو ہے ریپبلک ہے. کیوں؟ کیونکہ پرائم منسٹر تو بائی دا پیپل، لوگوں کی وجہ سے الیکٹ ہو کر آ گیا لیکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کر نہیں آ سکا. اس وجہ سے وہاں پر ڈیموکریٹک ہے لیکن ریپبلک نہیں. اس میں یہی بات ہو رہی ہے. آگے ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں تو یو کے کی ایگزامپل ہے کیونکہ وہاں پر ڈیموکریٹک تو ہے کیونکہ لوگ پارلیمنٹ سے پی ایم کو الیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے جو کہ کنگ چارلز 3 ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ الزبتھ 2 تھی، اس کا بیٹا یہ الزبتھ 2 کا بیٹا کنگ چارلز 3 ہے. اور ابھی یہ جو ہے یہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے یو کے کا. ریپبلک کی بات کریں، the head of state is elected by the people or their representatives. Example پاکستان president is elected not hereditary. جو head of state ہوگا، جو president ہوگا وہ elect کیا جائے گا لوگوں کے دوارا. ٹھیک ہے، لوگ اسے elect کریں گے یا نمائندے elect کریں گے. اس نے یہاں پر دیکھو یہاں پر اور لکھا ہوا ہے. اور کا مطلب جب ریپریزنٹیٹیو الیکٹ کریں تو سمجھ جاؤ کہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. جب لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کریں تو سمجھ جاؤ کہ وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر پریزیڈنشیل سسٹم ہے. کیونکہ ریپریزنٹیٹیو انڈائریکٹلی الیکٹ کر رہے ہیں، لوگ ڈائریکٹ جا کر ووٹ نہیں دے رہے تو وہاں پر پریزیڈنشیل سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہاں پر ریپریزنٹیٹیو الیکٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر کیا سسٹم ہے؟ وہاں پر پارلیمنٹری سسٹم ہے کہ تمام نمائندے پہلے پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے، وہاں سے الیکٹ کریں گے اپنے لیڈر کو.
ٹھیک ہے. تو پاکستان کے اندر پارلیمنٹری سسٹم ہے، اور یو ایس اے کے اندر جو ہے وہ لوگ ڈائریکٹ ووٹ دیتے ہیں. تو وہاں پر کیا ہوا، پریزیڈینشیل سسٹم ہوا. دا تھرڈ پوائنٹ از سوورنٹی. سوورنٹی کا مطلب ہوتا ہے سپریم پاور، مکمل طاقت. مکمل طاقت. دیکھیے گا ذرا، اب میں بات کرنے لگا ہوں ڈیموکریسی کی، ایک بالکل پیور ڈیموکریسی کے اندر، ٹھیک ہے، جو ابھی آج کل کے زمانے کے اندر ایگزسٹ نہیں کرتی. بات مکمل غور سے سنیے گا، ابھی آپ کے کنسپٹ میں تھوڑے سے ڈسٹرائے کرنے لگا ہوں. دیکھیے گا ذرا، ان ڈیموکریسی کے اندر the people are the real rulers because they vote and decide who will govern. ڈیموکریسی کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ہی حکمران ہوتے ہیں. لوگ جو جس کو ووٹ کریں گے وہی رول کرے گا، وہی ملک کو چلائے گا. ٹھیک ہے، واٹ ایور موسٹ پیپل وانٹ، جو زیادہ لوگ چاہیں گے وہی رول بنے گا، وہی پالیسی بنے گی، وہی چیز ہوگی. یوکے کے اندر if the majority votes for لیبر پارٹی they form the government. اگر میجورٹی ہے وہ لیبر پارٹی کی طرف ووٹ کر رہی ہے تو وہی گورنمنٹ بنے گی. لیکن ریپبلک کے اندر مائنر ڈفرینس ہے، ذرا غور سے سنیے گا. ریپبلک کے اندر پیپل آلسو ہیو پاور. لوگوں کے پاس پاور تو ہوتی ہے، لیکن ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ کنٹرول کی جاتی ہے، گائیڈ کی جاتی ہے بائی کانسٹیٹیوشن، a set of laws that everyone must follow. the constitution کا مطلب ہوتا ہے آئین. ٹھیک ہے، جیسے پاکستان کا جو آئین ہے وہ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو اس کے بعد پاکستان کا آئین آئین کی شکل 1973 کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا آئین تشکیل دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو اس آئین کے اندر وہ چیزیں، وہ لاز، وہ قانون لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے ضرور فالو کرنے ہیں، اس کی اپنی اطاعت ضرور کرنی ہے، اس کے اپنے تابع رہنا ہے. اگر میجورٹی جو ہے، میں ایک بہت پہلی بات کرنے لگا، میجورٹی جو ہے اگر اس آئین کے خلاف جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیمانڈ کو منسوخ کر دیا جائے گا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، اس کو ابولش کر دیا جائے گا، اس کو ذرا بھی پرائیورٹی نہیں دی جائے گی. لیکن ڈیموکریسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی جو چاہے وہی ہوگا. ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھاتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان از اے اسلامک اسٹیٹ، پاکستان از اے مسلمانوں کی ایک ایک مسلم اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، اور جب اگر مسلمان یہ کہیں کہ بھائی ہم نے مائنورٹیز کو جو ہے ان کے لیے چرچز نہیں بنانی، یہاں سے تمام چرچز ہٹا دو، ٹھیک ہے، یہاں سے جتنے بھی ورشپ ایریاز ہیں ان تمام کو ختم کر دو، تو کیا ہوگا؟ میجورٹی کیا کریں گے؟ میجورٹی اس بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، وہ اپنا لا لے کر جائیں گے. لیکن بے شک پورا پاکستان، یہ تقریباً پوری کی پوری میجورٹی اس طرح ہو جائے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ہے کہ ہم مائنورٹیز کو رائٹ دیں گے. مائنورٹیز آر فری، ٹھیک ہے، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ایکول اپرچونیٹیز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ڈیموکریسی کے اندر اگر یہ تمام میجورٹی کریں گے تو تمام میجورٹی اگر یہ بولے گی کہ بھائی ہمیں یہ چرچز ہٹا دیے جائیں، ان کو ختم کر دیا جائے، تو ان کی بات مانی جائے گی. کیونکہ وہاں پر رول آف میجورٹی ہوتا ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر رول آف میجورٹی ہوتا ہے. لیکن ریپبلک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے. لا آ گیا تو ٹھیک ہے، میجورٹی پیچھے ہے، لا آ گیا. اگر میجورٹی جو ہے وہ لا کے خلاف ہے تو میجورٹی کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی. یہ بات میں کر رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس پاور تو ہوتی ہے لیکن کانسٹیٹیوشن سے زیادہ پاور نہیں ہوتی. اگر وہ ایک ایسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے تو ان کی بات کبھی نہیں مانی جائے گی. اچھا، ایون دا گورنمنٹ کی ناٹ گو اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. یہاں تک کہ جو حکومت ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے نا، لوگ تو صحیح ہیں لیکن حکومت جو کہ لیڈنگ پاور ہے وہ بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا سکتی. اگزامپل دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر even if majority wants to make someone a king, the constitution will not allow it because Pakistan is a republic. ہاں، کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر میجورٹی اکثریت یہ چاہیں کہ ہم نے ایک سردار، ایک کنگ، ایک monarch بنانا ہے جو کہ ہمیشہ وہی حکومت کرے، اس کے بعد اگر وہ مر گیا تو اس کا بچہ آئے گا، اگر اس کا بچہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا بچہ آئے گا. اگر میجورٹی مان بھی جائے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایک ریپبلک اسٹیٹ ہے، وہاں پر ہمیشہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ ہمیشہ الیکٹ ہو کر ہی آئے گا.
ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا کہنے کا کیا مقصد ہے کہ سپریم پاور جو ہے ڈیموکریسی کے اندر پوری کی پوری طاقت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، میجورٹی کے پاس ہوتی ہے، لیکن ریپبلک کے اندر پوری کی پوری طاقت جو ہے وہ لا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کے پاس ہوتی ہے، لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن فرسٹ نمبر پہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنس ہے۔ اچھا، جو ابھی میں ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں یہ ہے پیور ڈیموکریسی، بالکل پیور ڈیموکریسی، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے اور چیز نہیں ہے، بالکل پیور ڈیموکریسی۔ اچھا، میں ابھی اس پیور ڈیموکریسی اس کو کیوں کہہ رہا ہوں آگے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آگے دیکھا، رول آف لا آ گیا، رول آف میجورٹی آ گیا، یہ وہی بات کی ہے جو میں نے ابھی پہلے بتا دی تھی کہ ڈیموکریسی کے اندر رول آف میجورٹی ہوتا ہے، ریپبلک کے اندر رول آف لا ہوتا ہے۔ ابھی جو میں ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں وہ ہے پیور ڈیموکریسی، یہ بات یاد رکھیے گا آگے۔ If most people agree on something it becomes law even if it is unfair to minorities۔ یہ اگر تمام لوگ ڈیموکریسی کے اندر، پیور ڈیموکریسی کے اندر اگر زیادہ لوگ جو ہے وہ اس بات کے اوپر ایگری کر رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے، تو وہ قانون بن جائے گا، چاہے وہ مائنورٹیز کے ان کے حقوق دے یا نہ دیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک چیز ہے، ایک اسٹیٹ ہے، آپ ایک آئیڈیل سسٹم لے لیں، ایک سپوز کر لیں کہ ایک کنٹری ہے جو کہ پیور ڈیموکریسی کے اوپر چل رہی ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، میجورٹی یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر چرچز ختم کر دی جائیں، تو ان کی بات مانی جائے گی، کیونکہ وہاں پر کیا پیور ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ان کے جو ہے مائنورٹیز کو ان کے حقوق نہیں دیا جائے گا، بے شک مائنورٹیز چیختے چلاتے رہیں، اپنی ڈیمانڈ مانگتے رہیں، نہیں دیا جائے گا کیونکہ وہ مائنورٹی کے اندر ہے۔ ایگزامپل دے رہا ہے، suppose in a country 80% are Muslims and 20% are Christians, if build churches then in a pure democracy, sorry, if the majority 80% decides in parliament that Christians cannot build churches, then in a pure democracy it will become law because majority wants it۔ دیکھا کہ اگر 80% مسلمان ہیں اور 20% کرسچنز ہیں، اور 80% یہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کہ بھائی کرسچن جو ہیں وہ چرچز نہیں بنائیں گے، تو وہ کیا ایک قانون بن جائے گا اور میجورٹی کی بات مانی جائے گی پیور ڈیموکریسی کے اندر۔ ریپبلک کی بات کیجیے گا، یہاں پر میں نے رول آف میجورٹی کیوں لکھا ہے، کیونکہ رول آف میجورٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میجورٹی چاہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے وہ مائنورٹیز کے خلاف ہو یا ان کے ساتھ ہو۔ اب یہاں پر رول آف لا ہے کہ ریپبلک کے اندر، ان ریپبلک the constitution protects minority rights, so even if the majority wants to ban churches the courts will stop it because the constitution guarantees freedom of religion۔ تو ریپبلک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے مائنورٹی کے حقوق کی۔ اگر جو مائنورٹیز ہیں، اگر جو اقلیت ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرے گا کانسٹیٹیوشن، آئین۔ اگر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مائنورٹیز جو ہیں، جو اقلیت ہیں، ان کے حقوق ملیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ انہیں چرچز میں جانے کے لیے نہیں روک سکتا یا ان کی چرچز کو بین نہیں کیا جائے گا، تو کیا ہوگا، بے شک جتنی مرضی میجورٹی ان کے خلاف ہو جائے، ان کا جو بل ہے وہ منسوخ کیا جائے گا، لا نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے رول آف لا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یو ایس اے کے اندر اگر میجورٹی یہ the majority cannot pass a law to ban a minority religion because the constitution gives equal rights to all۔ یو ایس اے کے اندر کیا ہے، میجورٹی جو ہے وہ لا پاس نہیں کر سکتا اور وہ جو مائنورٹی کا ریلیجن ہے اس کو بین نہیں کر سکتا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ہر انسان کو برابر حق ملے گا۔ ایگزامپل کی بات کریں، ڈیموکریسی وداؤٹ ریپبلک the majority could decide to ban a minority religion۔ In a republic the constitution protects minority rights against such majority decision۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر، پیور ڈیموکریسی ہے، پیور ڈیموکریسی کے اندر جو کہ ریپبلک نہیں ہے، اگر جو میجورٹی کہے گی چاہے وہ مائنورٹی کے خلاف ہو تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن ریپبلک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن پہلے ہے اس کے بعد میجورٹی ہے۔ اگزامپل کی بات کرو، ڈیموکریٹک ہے لیکن ریپبلک نہیں ہے، یوکے ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے، تمام کے اندر پی ایم الیکٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ جو ہے بائی برتھ اس کے پاس ہیریڈیٹری پاورز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ریپبلک ہوتے ہیں وہ پاکستان ہے، انڈیا ہے، یو ایس اے، فرانس ہے، پیپل الیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو اور ہیڈ آف اسٹیٹ دونوں کو، پی ایم کو اور پریزیڈنٹ کو، دونوں کو الیکٹ کرتا ہے پاکستان، انڈیا، یو ایس اے، فرانس کے اندر۔ اچھا، آگے دا نیکسٹ، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یار، میں نے ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ پیور ڈیموکریسی، بار بار میں نام لے رہا تھا، پیور ڈیموکریسی کیا ہے؟
پیور ڈیموکریسی جو ہے، میں نے ابھی ریسرچ کی اور میں نے چیک کیا کہ پیور ڈیموکریسی اگر ابھی اس ایٹ دس اسٹیج ایٹ ان دس ایرا 2025 کے اندر کیا پیور ڈیموکریسی کسی بھی کنٹری کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر مائنورٹیز کو کوئی حقوق نہ دیے جائیں، جو میجورٹی کہے وہی ہو. تو یہاں پر کہتا ہے کہ ایشینٹ ایتھنس یعنی گریس کے اندر پرانے زمانے میں ففتھ سینچری تقریباً بی سی ای ففتھ سینچری بی سی ای کے اندر بہت پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو سٹیزنس تھے، جو لوگ تھے، جو وہاں کے انہیبیٹنٹس تھے، جو وہاں کے رہنے والے تھے، فری مین، صرف مرد، عورتیں نہیں، نہ عورتیں اور نہ ہی غلام، وہ اکٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اکٹھے ہو کر ایک جگہ پر وہ صرف قانون کے اوپر ووٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے، جو فار ایگزامپل وہ جو چاہتے تھے اس کی ڈیمانڈ کرتے تھے، ان کی ڈیمانڈ مانی جاتی تھی. وہاں پر کوئی آئین نہیں تھا مائنورٹیز کے حقوق کو حفاظت کرنے کا، ان کی مائنورٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی بھی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. ٹھیک ہے، جو میجورٹی آف سٹیزنز چاہتی تھی وہی لا بنتا تھا، چاہے وہ مائنورٹی کے خلاف ہو یا نہ ہو. یہ میں ایتھنس کی بات کر رہا ہوں ففتھ سینچری بی سی ای کے اندر. ٹھیک ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں، ایگزامپل کہہ رہا تھا they once voted to execute Socrates the philosopher simply because the majority found his teaching dangerous. اچھا، ایک دفعہ انہوں نے جو ہے نا سقراط کو پھانسی دینا کا ووٹ کیا، جو کہ ایک فلاسفر تھا، ایک فلسفی تھا. میجورٹی نے کہا کہ بھائی یہ جو پڑھاتا ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو درندہ ہے. ٹھیک ہے، تو میجورٹی نے ووٹ کیا اور کیا ہوا، سقراط کو پھانسی دے دی گئی. تو اس شٹ ایتھنس کے اندر پیور ڈیموکریسی ہے. ان دس ایرا 2025 کے اندر پیور ڈیموکریسی کسی کنٹری کے اندر نہیں ہے. ہر کنٹری کے پاس اپنا ایک آئین ہے اور اس آئین کے اندر مائنورٹیز کے حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، ماڈرن ٹائمز کے اندر اگر ہم بات کریں، ماڈرن ٹائمز جو کہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، نو کنٹریز پیور ڈیموکریسی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کوئی کنٹری ابھی تک پیور ڈیموکریسی نہیں ہے. آل ماڈرن ڈیموکریسیز آر ایکچولی کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسیز اور ریپبلکس. جتنی بھی ڈیموکریسیز ہیں، جو کنٹری اس ملک کے اندر یا اس پوری ارتھ کے اوپر جو سی مرضی آپ کنٹری دیکھیں گے، یا تو وہ ڈیموکریٹک کنٹری ہوگی. ٹھیک ہے، اگر تو وہ ڈیموکریسی ہے، سوری، اس پورے ارتھ کے اوپر جو بھی آپ کنٹری دیکھیں گے جو کہ ڈیموکریٹک ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، وہ کنٹری جو کہ ڈیموکریٹک ہے وہ کبھی بھی پیور ڈیموکریٹک نہیں ہوگی. اس کے پاس یا تو کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کے اوپر چل رہی ہوگی یا تو ریپبلک. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس پورے ارتھ کے اوپر، اس پورے زمین کے اوپر جتنی بھی کنٹریز ہیں جو کہ ڈیموکریسی کے اوپر چل رہی ہیں، یہاں تو اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہوگی یا ریپبلک ہوگا. پیور ڈیموکریسی کسی کے اندر نہیں ہوگی، بیکاز دے ہیو کانسٹیٹیوشنز، پارلیمنٹس اینڈ کورٹس دیٹ پروٹیکٹ رائٹس. پیور ڈیموکریسی اس وجہ سے نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی ہے کیونکہ وہاں پر کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، پارلیمنٹس ہیں، کورٹس ہیں جو کہ لوگوں کے حقوق کو حفاظت کرتے ہیں. ایون کنٹریز ود ڈائریکٹ ڈیموکریسی ایلیمنٹس، کہ وہ کنٹریز جو کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اوپر چل رہی ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ڈیموکریسی کے اوپر ہیں یا پیور ڈیموکریسی ان کے اندر ہے. پیور ڈیموکریسی ان کے اندر ہے، وہ کیا ہے، وہ سوئٹزرلینڈ ہے. وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، سٹیزن ووٹ کرتے ہیں فریکوینٹ ریفرینڈمز کے اندر. لوگ جو ہے وہ جو چاہے وہ کرتے ہیں، روز ووٹ کرتے ہیں. اسٹل ہیو اے کانسٹیٹیوشن دیٹ پروٹیکٹ، ان کا بھی ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا بھی ایک آئین ہے جو کہ مائنورٹیز کے رائٹس کو ان کی مدد کرتا ہے یا ان کے پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے مائنورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو میری وہی بات ہوگی نا کہ اب بھی اس ایٹ دس ایرا کے اندر، ان دس ایرا، کوئی بھی کنٹری جو کہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس کے پاس پیور ڈیموکریسی نہیں ہے، بلکہ یا تو وہ کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی ہوگی یا ہی وہ ریپبلک ڈیموکریسی ہوگی. ٹھیک ہے، پیور ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی. اور اگر ہم سوئٹزرلینڈ کی بات کریں جو کہ تقریباً ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے. ڈائریکٹ ڈیموکریسی یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ پر اور ہر روز اٹھ کر ووٹ کریں کہ بھائی میں نے آج یہ آپ نے لا پاس کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. تو سوئٹزرلینڈ جیسی کنٹری کے اندر بھی جو ہے نا مائنورٹیز کے لیے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا، ان سینس کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیر از نو پیور ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ٹوڈے. ٹھیک ہے، دا کلوزسٹ ایگزامپل از ایشینٹ ایتھنس ویئر میجورٹی رول ڈائریکٹلی وداؤٹ پروٹیکشن فار مائنورٹیز. ٹھیک ہے، ماڈرن کنٹریز آر ڈیموکریٹک ریپبلکس ود کانسٹیٹیوشنز. ٹھیک ہے، کوئی بھی اس ماڈرن ورلڈ کے اندر کوئی بھی ڈیموکریسی جو ہے وہ پیور ڈیموکریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو اگزامپل تھی وہ لیٹسٹ اگزامپل ایشین ایتھنس کے اندر تھی، جو رول ڈائریکٹ کرتے تھے، میجورٹی جو کہتی تھی وہی ہوتی تھی. بے شک مائنورٹی کی بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے. اور ماڈرن کنٹری جو ہے وہ کیا ہے، وہ ڈیموکریٹک ریپبلک ہیں. ٹھیک ہے جی.
تو بار بار میں نام لے رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. ذرا آپ کو 2 یا 3 منٹ کے اندر یہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کیا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ایک ایسی حکومت ہوتی ہے، ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں پر ڈیموکریسی بھی ہو اور کانسٹیٹیوشن بھی ہو. لیکن پیور ڈیموکریسی کے اندر صرف کیا ہوتا ہے، صرف میجورٹی ہوتی ہے، صرف ڈیموکریسی ہوتی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی جب آ گیا تو آپ سمجھ جائیں کہ ڈیموکریسی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بھی ہوگا. ڈیموکریسی the people have the power to choose their representatives through free and fair election. یعنی جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے، جب بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو، اپنے لیڈرز کو الیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے حکومت کریں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے اندر ایک تو ڈیموکریسی ہوگی، اس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بھی ہوگا. The power of the government is limited and guided by a written constitution or a set of fundamental laws. ٹھیک ہے، کہ جو حکومت ہوگی اس کے پاس جب حکومت بن گئی تو وہ اپنی پاور کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن استعمال کرے گی. ٹھیک ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کبھی نہیں جائے گی. یعنی جو کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے، جو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف کبھی نہیں جائے گی، اس کے اندر ہی کام کرے گی. فار ایگزامپل اگر آئین کے اندر لکھا ہے کہ آپ نے مائنورٹیز کو رائٹس دینے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے فریڈم آف اسپیچ دینی ہے، آپ نے جو ہے نا جسٹس پریویل کرنا ہے، آپ نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ بیسک نیڈز دینی ہے، ٹھیک ہے، روٹی کپڑا مکان دینا ہے، تو آپ جو حکومت ہوگی وہ کبھی بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں جو ہے کر سکتی، کبھی بھی ان چیزوں کو رزسٹ نہیں کر سکتی، ان چیزوں کے خلاف نہیں جا سکتی. کیونکہ جو پاور ہوگی وہ گورنمنٹ کی، یہاں تو اس کی ایک حد ہوگی، وہ اس حد کو پار نہیں کرے گی. وہ حد کیا ہوگی، وہ کانسٹیٹیوشن کی حد ہوگی، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. اور وہ گائیڈڈ بائی ریٹن کانسٹیٹیوشن. اور جو گورنمنٹ ہوگی اس کو گائیڈ کون کرے گا، اس کو کانسٹیٹیوشن گائیڈ کرے گا. تو جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں پیور ڈیموکریسی کے اندر بات کر رہا ہوں کہ جب لوگ میجورٹی میں آ جائیں گے تو وہ جو ہے وہ جو کہیں گے وہی ہوگا. لیکن ابھی اس دور کے اندر ان دس ایرا پیور ڈیموکریسی کسی بھی کنٹری کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. جو بھی کنٹری ڈیموکریسی کے اوپر ہے وہ یا تو کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی ہے یا تو ریپبلک ڈیموکریسی ہے. اور ان دونوں کے اندر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میجورٹی کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد it is a system where people elect the leaders but those leaders must rule according to the constitution. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا نظام ہوتا ہے جس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے سربراہ کو تو چنتے ہیں، لیکن وہ سربراہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا. کی فیچرز آف اے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، ٹھیک ہے، رول آف لا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لا جو کہے گا وہی ہوگا، انکلوڈنگ ایوری ون انکلوڈنگ لیڈرز مسٹ فالو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لاز. یہ نہیں ہوگا کہ جو سربراہ ہے وہ ٹیکس نہیں دے گا، جو سربراہ ہے وہ لاز کو فالو نہیں کرے گا، وہ ٹریفک رولز کو وائیولیٹ کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. رول آف لا کا مطلب ہے کہ لا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، حکمران ہو یا سرونٹ ہو، تمام کے لیے ایک ہی حقوق ہے. تمام نے ٹریفک رولز کو وائلیٹ کرنا ہے، تمام نے جو ہے مائنورٹیز کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. آگے سیپریشن آف پاور از ڈیوائڈیڈ امنگ لیجسلیچر، ایگزیکیوشن اینڈ جوڈیشری ٹو اوائڈ مس یوز. کہ یہ اپنی پاور کا مس یوز کرنے کے لیے جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کے اندر 3 چیزیں ہوں گی. لیجسلیچر ہوگا، لیجسلیچر کے اندر لا میکنگ ہوتی ہے، قانون بنتے ہیں. ایگزیکٹو کے اندر کیا وہ لا کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے اس کو انیکٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لاگو کیا جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے لوگوں کے دوارا. اور جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی میں. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں، ہر انسان کے بنیادی رائٹس ہوتے ہیں. سٹیزن ہیو رائٹس، بیسک رائٹس ہوتے ہیں جسے ہم بنیادی رائٹس کہتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ، ٹھیک ہے، آزاد رائے ہوتی ہے. ریلیجن، اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتے ہیں، چاہے وہ کرسچن ہے، مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ایتھسٹ ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے. ایکویلٹی ہوگی، برابری ہوگی. دیٹ دا گورنمنٹ کی ناٹ ٹیک اوے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو لے سکے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. لیڈرز آر چوزن بائی دا پیپل. لوگ الیکٹ کریں گے، کیونکہ جب ڈیموکریسی آ گئے تو لوگ ہی الیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی بھی دھاندلی، کوئی بھی امبیزلمنٹ نہیں ہوگی، کوئی بھی جو ہے وہ دھاندلی نہیں ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی. بھائی آپ نے، میں نے آپ کو
آپ کو میں نے پی ایم بنایا، ٹھیک ہے، 5 سال کے اندر میں نے آپ کو بنایا نیب جیسے پاکستان کے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اس کا مین پرپز اور مین آبجیکٹو یہی ہے کہ سیکروٹینائزیشن کرنا، انسپیکشن کرنا کہ بھائی کون سا پولیٹیشین کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. گورنمنٹ آفیشیلس کین بی کوشچنڈ اینڈ ریمووڈ اف دے بریک دا لا اور مس یوز پاور. اگر تو اپنے اختیار کو یا اپنے لا کو بریک کریں گے یا اپنی پاور کو مس یوز کریں گے، ٹھیک ہے، تو جو نیب ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، وہ کیا کرے گا، انہیں سوال کرے گا، ٹھیک ہے. ایک ٹرائل ہوگا سپریم کورٹ کے اندر، ٹھیک ہے. جیسے ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں کہ پولیٹیشینس کے اوپر جو ہے وہ کرپشن ایلیگیشنز ہیں. نواز شریف کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پاس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو کہ لندن کے اندر ہے، ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. زرداری کے اوپر کرپشن کیسز ہیں، ٹھیک ہے. اور عمران خان کے اوپر القادر ٹرسٹ کیس ہے، توشہ خانہ کیس ہے. تو یہ تمام کیسز ہیں، ٹھیک ہے. ایگزامپل کی اگر ہم بات کریں، کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی بیکاز اٹ ایز اے کانسٹیٹیوشن اینڈ پیپل الیکٹ لیڈرز تھرو ووٹنگ. کہ پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ ریپبلک بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل ریپبلک ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے. اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں تھرو دا ووٹنگ. تو یہ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. کہ میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس پورے آن دا ارتھ کے اوپر وہ کنٹریز جو کہ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، ان کے اندر پیور ڈیموکریسی نہیں ہے. ان کے اندر یا تو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے یا تو ریپبلک ڈیموکریسی ہے. اور ان دونوں کے اندر جو ہے وہ جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایٹ دا فرسٹ رو پرائیورٹی کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور ان دونوں کے اندر جو ہے وہ رول آف لا ہے، ٹھیک ہے، رول آف میجورٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے کہ لوگوں کو ان کے اختیارات دینے ہیں، ان کو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک تو ہمارے پاس کیا ہوگا، یہ رول آف لا ہوگا، سیپریشن آف پاورس ہوں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس دیے جائیں گے لوگوں کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. یہ کیا، یہ کی فیچرس ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی، یہ کیا ہے، فیچرس ہیں، یہ کوالٹیز ہیں، یہ خصوصیات ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی. تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی، اور اگر آپ کو سمجھ آئی تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا. السلام علیکم.